अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मबनी है। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है और लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जुमलों की गहराई, खबरियत के तमाम पहलुओं को जानने का एक हसीन इम्तज़ाज से ये शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कॉलम निगार, तजिया कार और एग्जेक्टिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी मोहतरम जनाब नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मसरूफियत के बावजूद आमद का शुक्रिया, थैंक्स अलॉट, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की ज़ीनत बनी, मसाजिद में बाजमात नमाज़ों, जुमा और तरावी की मशरूत इजाज़त, सदर के साथ उलमा मशाइख की बैठक, 20 नुकात पर इत्तफाक, मास्क पहनकर मस्जिद आना लाजिम, नमाज साफ फर्श पर अदा होगी, नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला, इज्तमाई सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं होगा। जो सूरत हालिया कोरोना की और इसी के पेश नज़र ये उलमा और मशाइख का इत्तफाक हुआ है और ये मशावरती इजलास हुआ जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत था, और कल उन्होंने ये तमाम की तमाम शराइत मंजर आम पे या लोगों को बताई हैं और इन तजावीज़ से इत्तफाक भी किया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि इन केस ऑफ एनीथिंग कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि इस पर अमल दरामद नहीं होता या कुछ भी ऐसी यूँ कह लें कि इत्तफाक नहीं किया जाता, तो इस पर गौर भी किया जा सकता है, नज़र सानी होगी। तो कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत? देखिए, ये पिछले कुछ 3 रोज़ में इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे। हर शहर में हर सूबाई हुकूमत अपने तौर से पहले मुकामी सतह के ऊपर मुज़ाकरात कर रही थी उलमा कराम से, तमाम मकातिब फ़िक्र के। तो ये रमज़ान जो है सर पे ही हैं, चंद ही रोज़ रह गए हैं। उससे पहले SOPs बनाने थे कि तरावियाँ पढ़ते हैं लोग, मसाजिद का बहुत कसरत से उसकी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जो सोशल जो डिस्टेंसिंग का जो एक थ्योरी चल रही है कि कोरोना वायरस की वजह से उससे अपने आप को किस तरह से लोगों से फासला रखा जाए और उसमें अपने अमूर अंजाम दिए जाएं, उसमें इबादत भी सर फहरिस्त है। बिल्कुल। हाँ, तो उसी तदारुक के लिए कि लोगों को बचाने के लिए, इस वबा के का फैलाव रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी थे, ज़रूरी से भी बढ़ के नागुज़ीर हैं कि आप जितना फ़ासला रखे इबादत करेंगे उतना ही आपका भी और दूसरों का और मुआशरे का भी उसमें फ़ायदा है और तबाही भी नहीं हो पाएगी। तो इसमें काफ़ी 20 नुकात हैं टोटल जिसके ऊपर वो इजमा हुआ है, लेकिन एक आखिरी जो जिसमें बात की गई है, अगर किसी ने भी इस SOP की ख़िलाफ़ वर्जी की, ये जो ज़ाब्ता अखलाक है जिस पे तमाम उलमा कराम का इत्तफ़ाक़ है और यही वजह है, इसीलिए सबके साथ सदर मुमलिकत ने एक मीडिया पे ये पढ़ के भी पूरा ये सुनाया, इसमें वक्त भी लिया। वो इसीलिए किया है, ये सारे जैसे भी बनाए दरिया नहीं हो, कालीन ना हो, उसकी वजह यही है कि उसके अंदर देखें पे गर्द जम जाती है, उसमें जब हाथ एक दूसरे के लगेंगे तो उसके साथ उसकी वजह से ये जरासीम जो है ये आगे तक सरायत कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसलिए ये किया गया है। लेकिन इससे क़तई नज़र जो आखिरी दफ़ा कहा है इन्होंने, आखिरी जो नुक्ता है कि इन्हें ख़दशा है कि लोगों का पता है, क्योंकि हमने कराची में 2 जुमे को मुसलसल देखा है, जिस तरह की पिछला वाला छोड़ के उससे पहले जो 2 जुमे थे कि मसाजिद में जुमा पढ़ने के लिए जो लोगों का रश लग रहा था, जिसमें लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी तशद्दुद किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन इससे पहले एक और भी चीज़ है, सऊदी मुफ्ती आज़म ने भी अनाउंस किया था कि लोग इबादत जो हैं वो घरों पर करें, अपने अहले खाना के साथ अपने घर में बैठ के करें, क्योंकि जितनी समाजी दूरी होगी वही बेहतरी है। इसी की तरह से और जामअतुल अज़हर से भी ये चीज़ आई है। और फिर खाने काबा, मस्जिद नबवी और फिर तमाम जो आइमा मासूमीन के जो रोज़े हैं वो सब बंद किए गए हैं। वो इसलिए वो किए गए हैं कि अगर जो लोगों का मेल मिलाप जो बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो सरे दस्त यही एक थ्योरी आई हुई है, इसका हल, इसका इलाज वो उस तरह से नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एहतियात में है
اور اس میں سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے اس کے اندر اس کو اسے لپٹا ہوا بڑی ہے اہمیت کی یہ عمل ہے علاج. تو social اسی لیے وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نماز تراویح عبادت جو ہے وہ گھروں میں کی جائیں. گو کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے. ہمیں امید یہی کرنی چاہیے کہ لوگ اس کی پاسداری کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے, خلاف ورزی کریں گے تو نقصان صرف ان کی ذات کا نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا ہے اور پھر ان کا بھی نقصان ہے جو بھی زبان دی ہے, جو ریٹرن میں لوگوں نے دیا ہے کہ اس کی پاسداری کریں گے. کہ عبادت کا مقصد یہی ہے, جو آپ بارگاہ خداوندی میں جو آپ سجدہ میں جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, اس کے آگے سر جھکا دیا ہے, تو اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس میں جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری سب کو کرنی پڑے گی. بلکہ واضح یہ جملہ بھی بولا صدر مملکت نے کہ اس پر عمل درآمد نہ کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوگا. ایگزیکٹلی بات یہی ہے. آپ جو عبادت یعنی ایک پیک کے تھرو آپ عبادت کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ اور آپ نے یقین دہانی کرائیے کہ لوگوں کا رش نہیں لگے گا, ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے اور ایک جڑ کے نہیں بیٹھیں گے. تو آپ نے پہلے اس کی یقین دہانی کرائیے. اگر آپ اس میں کوئی بھی قسم کی خلاف ورزی کسی قسم کی کرتے ہیں تو آپ پھر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر وہ ایسی عبادت کا آپ خود سمجھ لیں. جبکہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی قبضے کی جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے. ایون آپ کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں بغیر پوچھ کے اس کے گھر میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو جہاں پہ اتنی تاکید ہے تو ایسی صورتحال میں اگر کسی نے لاپرواہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو ایک یہ قانون کی تو پکڑ میں آئے گا, لیکن جس کے آگے آپ سجدہ ریز ہو رہے ہیں بالکل تو وہاں پہ پھر آپ, اور یہ کیونکہ علماء اور مشائخ کا اتفاق ہوا ہے, ان کی مشاورت سے علماء سب کچھ ہوا ہے. مشائخ کا ہے لیکن ایک بندے کا اور رب کا بھی ربط ہے. جب ایک آپ انڈیویجولی بھی سجدے میں جا رہے ہیں, آپ انڈیویجولی بھی عبادت کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ رب ہی پالنہار ہے آپ کا, وہی سب کچھ ہے, آپ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن آپ کو نہیں نظر آتا ندیم صاحب کہ ہماری قوم میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو اپنی مرضی بذام خیش اپنی سوچ کے تابع لوگوں نے اپنائی ہوئی, خواہشات کے مطابق اس پہ عمل درآمد میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں لوگوں چوک تو کا ہوگی؟ وہی ہے کہ ہر چیز میں وہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں اپنی خواہش کا, اپنی تسکین کا, کہ ہمیں کیسے اس میں مزہ آ رہا ہے, کہ کس طرح سے لوگوں کو دکھایا جائے کوئی چیزیں کر کے, بھلے اس میں کسی بھی قسم کا ہو. عبادت میں بھی جب ریاکاری کا فیکٹر آ جاتا ہے تو وہ پھر اس بے لذت بے معنی وہ ہو جاتی ہیں چیزیں. وہ ایک رواج سا چل گیا ہے, ہر کوئی اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ سب احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاط کے ساتھ ہی زندگی کو آگے بڑھائیں. فی الحال ایک کٹھن مرحلہ ہے, کٹھن وقت ہے, یہ گزر جائے گا. حالیہ صورتحال کے پیش نظر یہ معاملات کا سامنا ہے. بے شک یہ وقت گزر جائے گا جیسے تیسے, لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کیسے اس کو گزارنا چاہتے ہیں. ہم جیسا ہم یہ وقت گزاریں گے وہ ویسا ہی ہمیں آگے اس کا پھل ملے گا, رسپانس ملے گا. صحیح. میں مزید آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ ساری کی ساری صورتحال یہ جو اس میں ایک مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا ہے کہ عبادت میں گھر میں کروں گا, میں اس چیز کا سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسجد میں جاؤں وہاں پہ رش ہو, لوگوں کو نقصان ہو. تو احتیاطاً وہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہیں, اس کے علاوہ عالم بھی ہیں. انہوں نے اتنا بڑا یہ فیصلہ کیا ہے یہ کہ گھر میں پڑھیں گے, تو ایک یہ بھی نظریہ اور یہ بھی سوچ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو احتیاط کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے صورتحال میں. پازیٹیو امیج ہے, اور کیونکہ سیاستدان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں گھلے ملے, لوگوں کے ساتھ رہے. اس میں یہ وقت بھی وہی ہے کہ جتنا آپ ان ہوں گے اتنا آپ کا نام ہوگا. لیکن انہوں نے اس صورتحال کو کیش نہیں کرایا, اپنے آپ کو محدود کیا, یعنی کہ انسانیت کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. بے شک, کیونکہ آگے فتوے آئے ہوئے ہیں سب کے, بڑے بڑے علماء کے, مفتیان کے, کہ آپ احتیاط کریں, گھروں میں عبادت کریں. اور پھر صدر مملکت نے بھی یہی کہا ہے, آپ غور کریں اگر وہ پڑھیں اس کے اندر, انہوں نے یہی کہا ہے کہ پھر بھی ہم احتیاطاً اگر گھر میں پڑھیں گے کریں گے عبادت تو وہ بہت ہی اچھا اقدام ہوگا. بالکل بالکل. میں آگے بڑھتا ہوں. یہ مشاورتی اجلاس تھا جو صدر مملکت کے زیر صدارت ہوا, لیکن وزیر اعظم عمران خان انہوں نے بھی اظہار خیال کیا. وہ کہتے ہیں کورونا کی صورتحال بہتر ہے, 15 سے 20 مئی تک مشکل ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کو خدشہ
اور صاف واضح انہوں نے کہہ بھی دیا، خوف پھیلانا غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، لگتا ہے ایک طبقہ زیادہ انبات نہ ہونے پر مایوس ہے۔ میں پہلے تو یہ جملہ جو ہے نا، لگتا ہے ایک طبقہ زیادہ انبات نہ ہونے پر مایوس ہے، کس حوالے سے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم ہی نے کہا تھا، بارہا کہا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ کرونا جو ہے یہ آگے پھیلے گا، بڑھے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ہمیں خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ بڑا نقصان پہنچائے گا اور پاکستان میں بھی لوگ جو ہے نا نہیں بچ پائیں گے، وہ کہتے تھے، بارہا کہتے تھے، بلکہ اور figures پھر جو دیے انہوں نے گئے، فگرز بھی کوٹ کی تھی سپریم کورٹ میں، گورنمنٹ ہی نے جمع کرائی تھی 50,000 کی، وہ تو آپ کس اس سے کہہ رہے ہیں؟ کل بھی وہی بات ہے کہ ایک کنفیوژن واضح طور پہ نظر آ رہی تھی، الفاظ اور باڈی ان کا میل ملاپ نہیں لگ رہا تھا ہمیں۔ وہ جس طرح سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ ابھی وہ نہیں ہوا، اور ایک جو طبقہ ہے جس کو اس ناگوار گزرا، ان کا اشارہ سب کو پتہ ہے کہ کس کی طرف تھا۔ گو کہ 3 دن پہلے بھی بدنظمی لیکن ہوئی نام تھی۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جس طرح پہلے صورتحال ہوتی تھی، جیسے وہ مافیا کا ذکر کرتے تھے، اس نہیں، وقت دیکھیں، اظہار نہیں شوگر کر۔ کوٹڈ انہوں نے اس طرح سے کہنے کی کوشش کی ہے، جو اپنا مقصد تھا، جو جس طرح سے کرٹیسائز کرنا تھا گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کو، وہ بغیر نام لیے وہ کر گئے۔ تو ابھی بھی ہم نہیں سنبھل رہے ہیں، اور خود ہی بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ کیا ہے؟ ہم کیوں چھیڑ رہے ہیں کسی کو؟ ہم وہ آپ جب کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت سب بااختیار ہیں صوبے، تو کرنے دیں ان کو، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ جس طرح سے لے کے چلیں۔ پھر آپ غیر ضروری طور پہ کہنا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ حالیہ صورتحال میں تو اتنی کنٹرڈکشن یا اس قسم کی تضاد پہ مبنی گفتگو مزید حالات کو سنگین نہیں کرتی۔ آپ جتنی بھی پریس کانفرنس سے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سب میں آپ کو الفاظ اور جو اس کی ادائیگی ہے اور ان کی باڈی لینگویج ہے، وہ آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ اور پھر یعنی کہ بارہا ہر جگہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، آگے بہت وقت آئے گا سیاست کا، اس وقت لوگوں کو بچانے کا ہے، لوگوں کی زندگیاں محفوظ کرنے کا ہے یہ وقت۔ آپ اس میں غیر ضروری طور پہ وقت ضائع نہ کریں، لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، کیونکہ یہی صورتحال دیکھیں نا، وفاقی حکومت کے وزراء جو ہیں سندھ میں، کراچی میں، ان کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ کس طرح سے وہ گفتگو کا جو انداز ہے، بیانات جو سامنے آ رہے ہیں، لہجہ ہے، سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ، اور پھر بولتے ہیں ہم تو یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا تضاد؟ اور صورتحال بڑی گمبھیر ہے، سنگین ہے، جس کا اصل میں وہی ہے نا کہ بس ہم کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا۔ یہ جو ایک سوچ ہے نا، نظریہ جو ہے کہ میں، اصل میں انسان کو یہ جو میں ہوتی ہے یہی مارتی ہے، یہی اس کو بلند کرتی ہے اور یہی اس کو گراتی بھی ہے۔ صحیح، تو لیکن اس نظریے کے تحت جو ہے نا یہ چیز چلی جا رہی ہے، آگے تک پھیل رہی ہے، صلاحیت کر رہی ہے۔ گو کہ اس کو روکنا چاہتا ہے، لیکن ایک ہوئی بھی تھی 3 دن پہلے، ایک تھوڑا سا ایک شٹ اپ کال بھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ علماء والا معاملہ حل ہوا ہے، اس کے فوری بعد دیکھیں صدر مملکت کی کانفرنس، اس سے پہلے ایک دن نہیں ہوا اس طرح کی کوئی بات، گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اس کے فوری بعد پھر وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک اجماعی چیز پہ ہو گیا، لیکن دوسری چیز پہ پھر وہ شروع ہو گیا۔ ہمیں ایک قوم کے وسیع تر مفاد میں، جو اکثر سیاستدان استعمال کرتے ہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ آرڈیننس لے کر آئیں، عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یعنی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیا، تو اصل تو یہ ہے عوام کا وسیع تر مفاد کہ ان کے مفاد میں آپ یکجا ہو جائیں اور یکسو ہو کے کام کریں، پالیسی مرتب کریں، اس کو پھر انفورس بھی کریں، لوگ اختیار دیں۔ ایسا نہیں ایک طرف آپ بول رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، پھر لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، پھر کہ لاک ڈاؤن میں پولیس والے سختی نہ کریں، عوام سنبھل جائیں گے۔ عوام کہاں سنبھل رہے ہیں؟ عوام تو باہر نکل رہے ہیں، جس طرح آپ نے یہی وجہ ذکر ہے۔ کیا ہے ندیم صاحب کہ جی وہ میں کا کانسیپٹ ہے، اور اپنی گفتگو میں جس طرح کہا جاتا ہے، لیکن کچھ اور بھی پہلو ہیں اسی اظہار خیال کے۔ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مؤثر نہیں ہوگا، عوام خود سمجھے صورتحال میں مہنگائی اور غربت بڑھی تو سمجھیں جنگ ہار گئے۔ وزیر اعظم کا ذخیرہ دونوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا بھی عزم۔ لیکن میں اس جملے پہ تھوڑا فوکس کروں گا۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے میں کی، جس کا آپ نے واضح طور پہ اظہار کیا
یہاں پہ اور وہاں پہ ایک جملہ اور بھی تھا کہ طبقاتی حوالے سے کہ لگتا ہے ایک طبقہ زیادہ اموات نہ ہونے پر مایوس ہے. چلیں وہ طبقہ کوئی نہ کوئی ہوگا اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال میں مہنگائی اور غربت بڑھی تو سمجھیں گے جنگ ہار گئے. کون بڑھا رہا ہے؟ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. جو حکومت کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ جنگ ہاریں گے نہیں, جنگ یہ حکومت ہارے گی. اگر یہ مہنگائی ہوتی ہے تو حکومت کے اوپر ہی ہوگا, غربت بڑھے گی تو حکومت ذمہ دار ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو نیچے مہنگائی کرتے ہیں, لیکن پکڑ کون کرے گا ان کی؟ آپ نے کتنی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, آپ کا جو علاقائی سطح کا جو سیٹ اپ ہے وہ کہاں ہے؟ کون کتنے جرمانے کر رہے ہیں, کس کی کیوں دکانیں کون بند کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے جو قیمتیں بڑھی جا رہی ہیں؟ یا ایک دو فیکٹر ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ تھے جو دکاندار یا جو سبزی والے یہ قیمتوں کو دگنا کر دیتے ہیں. ایک اور مرحلہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو تھوک کے اوپر جو لے کر آتے ہیں, منڈیوں سے لے کے آتے ہیں مال, وہاں پہ بھی آلریڈی قیمت بڑھی ہے. اچھا انہیں کون سپلائی کرتا ہے؟ وہ سارے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ سیاستدان ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں. وہ بزنس مین ہوتے ہیں جو سیاستدان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے الیکشن کمپین لڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کہنے پہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بڑا باریک نکتہ ہے جس پہ میں توجہ چاہوں گا کہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مہنگائی اور غربت بڑھے گی یا بڑھی تو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک بڑھی نہیں؟ بات دیکھیں وہ یہی ہے, وہ جس طرح سے بات وہ ہر چیز بتا بھی دیتے ہیں اور اس میں بولتے ہیں کہ سچ, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولوں گا. تو بتا بھی رہے ہیں لیکن پھر کوسچن چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اون کریں جو بھی کچھ ہو رہا. آپ نے مافیا کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, مافیا ہے چینی اور شوگر, چینی اور آٹے کا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے لے کر آئے, لیکن 25 تاریخ اب قریب آتی جا رہی ہے. تو یہ بھی مافیا ہے, یہ بھی انہی مافیا ہی کا تو گٹھ جوڑ ہے. یہ بھی تو وہی لوگ ہیں جو مہنگائی کر رہے ہیں, جو غربت بڑھ رہی ہے, اس میں ان کا یہ عمل درآمد ہے, انہی کا ہاتھ ہے. کیسے بڑھ رہی ہے؟ تو آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے اس کو بڑھنے دے رہے ہیں غربت کو؟ آپ مہنگائی کیسے ہونے دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اس پہ کنٹرول نہیں کرتے؟ آپ میرے لیے قدر حیرت کی بات ضرور ہے, یا عام آدمی کے لیے تو ضرور ہے, کہ اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بڑھے گی تو ابھی تک کی صورتحال سے کیا شناسائی نہیں ہے. ابھی جتنی رپورٹس آ رہی ہیں ساری کی ساری, وہ انہی کی جو گورنمنٹ ہے انہی کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پچھلے دنوں میں کتنی چینی کی قیمت بڑھی ہے, دالیں کتنی مہنگی ہو چکی ہیں. پہلے تو غریب آدمی دال, 13 روپے کا فرق, پہلے تو غریب آدمی دال کھاتا تھا, سبزی کھاتا تھا, گوشت نہیں کھاتا تھا. آج تو دالیں بھی 250 روپے 300 روپے دالیں ہو گئی ہیں. چینی آپ 100 کو ٹچ کر گئے. دودھ دیکھیں آپ کہاں چلا گیا, 110 115 روپے دودھ بک رہا ہے. تو یہ مہنگائی نہیں ہے کیا؟ یہ جو پہلے جب غریب آدمی کوئی گھر آتا تھا اس کے ہاں تو چائے کس سے تواضع کی جاتی تھی, آج تو چائے بھی چھین لی گئی اس سے. کیسے اس کی تواضع کرے گا؟ بلکہ میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہیڈ لائنز ہیں بہت زیادہ. سندھ میں چھوٹے تاجروں کے لیے ریلیف, ہوم ڈیلیوری کے ذریعے کام کرنے کی اجازت, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی روٹیشن بنیاد پر دکانیں کھولنے کی تجویز. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ کاروباری طبقے سے وہ مخاطب ہے صوبہ سندھ اور وزیر اعلیٰ, کل انہوں نے واضح طور پہ یہ تجاویز سامنے رکھی ہیں اور مل کر یہ سارے کا سارا سیناریو کریٹ کیا جائے گا. لاک ڈاؤن پر وفاق اور صوبوں میں اختلاف ہے, ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, چیف جسٹس دکانیں کھلوانے کے لیے از خود نوٹس لیں, آل پاکستان انجمن تاجران کی اپیل. یعنی حالیہ صورتحال جتنی گمبھیر ہے, سنگین ہے, اس کے باوجود آپ معیشت کا ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن معاشی حوالے سے کاروباری طبقے کو, سرمایہ کاروں کو تو بہت کچھ سامنا ہے ان کو. تو کیا ان کا حل ہو پائے گا؟ اور یہ جو پروگرام لانے کا عندیہ دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب کہ روٹیشن کی بنیاد پر دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی. دیکھیں جو یہ جس طرح سے بیان بازیاں ہو رہی ہیں, تاجر برادری, obvious سی بات ہے سب پریشان ہیں. دکاندار جو ہے پریشان, جب دکان بند ہوگی تو گھر میں کیسے اس کا پیسہ جائے گا؟ جمع پونجی کہاں تک چلائے گا؟ یہ وزیر اعظم بھی کہتے رہے, جو جمع پونجی اس کے پاس تھی بچوں کی تعلیم کے لیے, شادیوں کے لیے, وہ یہاں پہ لگ رہی ہے, وہ کیسے وہ کرے گا؟ یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ دنیا بھر میں کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے, وہی روٹیشن والا جو ہے. جیسے دبئی کی بات کریں جو ہمارے قریبی ہے, ہمارا برادر صاحب ملک بھی ہے, وہاں پہ 3 دن میں ایک فیملی کو ایک پرمٹ جاری کیا جا رہا ہے 3 دن کے اندر کہ وہ جائیں. لیکن انہیں بتانا ہوتا ہے, پہلے آن لائن فارم فل کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے, کس مال میں جائیں گے. اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ نیئرسٹ مال میں جائیں گے اپنے گھر کے, اور گاڑی میں جائیں گے تو گاڑی کا نمبر کیا ہے,
اور کتنی دیر میں واپس آئیں گے یہ بھی ہے. پوری تفصیلات پہلے سے جاری کریں گے, نہیں, وہ ایک بتائیں سسٹم دیکھیں, لاک ڈاؤن بڑا سخت ہے ان کا, کوئی باہر نہیں نکل سکتا غیر ضروری طور پہ, جو نکلتا ہے سیدھا وہ جیل میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب تو سزائیں بھی اچھی خاصی انہوں نے مینشن کر دی, جرمانہ بھی لاکھوں میں, پاکستانی کرنسی لاکھوں میں جرمانہ بھی کر رہے ہیں وہ. پھر انہوں نے ایک اور شرط رکھی, جو اے ٹی ایم مشین پہ جائے گا وہ 5 دن میں ایک دفعہ, وہ بھی گھر کے قریب, اور اس میں بھی ٹائم دیا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح سے آپ لندن میں دیکھ لیں, آپ جو مالز کھلے میں میاں بیوی ایک ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے, اجازت نہیں ہے, فیملی نہیں جا سکتی, ایک جائے گا ایک فیملی کا. اسی طرح سے فلپائن میں دیکھ لیں اور دوسری جگہوں پہ دیکھ لیں, فیملی کے دن بانٹ دیے, 3 دن مرد کے لیے, 3 دن عورت کے لیے, وہ جائیں شاپنگ کر لیں. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اگر فیملی ایک ساتھ جائے گی, نمبر 1 اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. پھر نمبر 2, اگر فیملی ساتھ جائے گی شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں, دکان میں, تو پھر وہ مشاورت زیادہ ہوگی, وقت زیادہ لگے گا, عموماً یہی ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے کس طرح سے دیکھیں وہ پابند کیا ہے, ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ فیملی بھی متاثر نہ ہو. جو بار بار ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں کھانا نہیں ہوگا تو لوگ ایک دوسرے پہ حملے کریں گے, لازمی سی بات ہے. وہ یہی وجہ ہے جو امریکہ میں اسلحہ خریدا گیا, لوگوں نے اسلحہ خریدا ہے لائنوں میں لگ کے, وہ اسی لیے خریدا ہے کہ آگے خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ گھروں پہ بھی حملہ کریں. تو اسی سوچ کو لیتے ہوئے ان ممالک نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. دکانیں بھی کھل رہی ہیں ایک لمٹ میں, وہ جیسے وزیر اعظم نے کہا روٹیشن میں کھولیں گے, بہت اچھا اقدام ہے. کیوں کہ سب کا بھلا ہو. آپ ایک ٹائمنگ دے دیں صبح 8 سے 5, جیسے گلگت بلتستان میں کیا ہے انہوں نے, صبح 6 سے لے کے دن 12 بجے تک دکانیں کھلیں گی بس, ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر ایک اور یہ بھی اضافہ کر دیں کہ فیملی کا ایک ہی فرد جائے گا دکان پہ شاپنگ کرنے کے لیے, اس سے بہتر ہوگا. ایک جو سماجی دوری ہے وہ بھی برقرار رہے گی, ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی, سسٹم بھی کولیپس نہیں کرے گا, اور یہ وائرس بھی نہیں پھیلے گا دوسروں کے اندر. تو ہمیں اس جانب آنی چاہیے. لوگوں کو دیکھیں مزدوری بھی ملے گی, جب دکان کھلے گی تو اس کو مزدور بھی چاہیے, تو وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. تمام پہیے آپ کی ضروریات زندگی کے چلیں گے, لیکن ایک سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو. بلکہ میں ادھر ہی آنا چاہتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہے, پوری دنیا کو سامنا ہے, پوری دنیا جدت سے کام لے رہی ہے, جدید سسٹم متعارف کرائے جا رہے ہیں, تو کیا پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا؟ ہمارے یہاں بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں, جو ہم پالیسیاں مرتب کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے, وہ جو عالمی جو قوانین ہیں, جو دنیا بھر میں جو سسٹم رائج ہے, جو وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ یہ جو سسٹم, اتنا بہترین سسٹم جو بنا دیا آپ کے پڑوسی ملک میں, جہاں پہ ہمارے ہزاروں جو تارکین وطن وہاں موجود ہیں, جو مچل رہے ہیں واپس آنے کے لیے, وہاں پہ دیکھیں کس طرح سے ایک سسٹم بنایا ہے کہ لوگ گھروں میں ان کے خوراک بھی موجود رہے گی اس طرح سے, اور سسٹم بھی کولیپس نہیں کیا. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ کیا دکانیں کھلی ہوتی ہیں, پوری گلیوں میں لوگ اسی طرح سے نکل رہے ہیں, ایک دوسرے سے میل ملاپ کر رہے ہیں, آپ کوئی دوری نہیں ہے کسی قسم کی. تو یہ گورنمنٹ کو یہ تجویز ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. یہ بھی دیکھیں آپ خود سے, لیکن نہیں, آپ کو لگتا ہے تجویز اپنی جگہ پہ, ادراک اپنی جگہ پہ, اب حکومت, یعنی میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا یا خود سے گفتگو نہیں ہے, تاجران یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اور وفاق میں اختلاف ہے. وہ اختلاف آپ کو شاید کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں کرنے دے رہا کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا سسٹم چلاتے ہیں تو وہ پورے ملک پہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. کیوں آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسا اتفاق رائے نہیں کرتے یا ایسا سسٹم نہیں بناتے؟ دیکھیں, یہ تو چلا آ رہا ہے, مشکل ہی ہے. اب تو اس نہج سے پہنچ گئے, مشکل ہی لگ رہا ہے, یہاں پہ کبھی نہیں ہو پائے گا. یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جیسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. صحیح, یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہی پیج پر ہیں اور ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, تو اس جانب بھی خدا را دیکھنا ہوگا. عوام کی فلاح بہبود کے لیے, عوام کو بچانے کے لیے ہر وقت ہم غربت کا تو نعرہ ٹی وی پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ غریب عوام مر جائیں, غریب عوام مر جائیں گے. اس کو صرف ایک سلوگن کے طور پہ میرے خیال میں ہم لے رہے ہیں, باقی اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. جو مفادات ہیں وہ سب کے سامنے, جو بیان بازیاں جو ہو رہی ہیں اس سے سامنے آ رہے ہیں. جو تاجر برادری کا جو کنسرن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جائز ہے, وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. گفتگو یہیں سے جاری کریں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین, پروگرام جاری, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ीयों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कॉलम निगार, तजियाकार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी, मोहतरम जनाब नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मईशत के हवाले से और स्पेशली वो गुफ्तगू जो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से सामने आई, उस पर तबसरा किया गया। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अभी जो सूरत हाल है वो एक बड़ा अहम पहलू है और वह है तिब्बी हवाले से। तिब का जो मामला है और जो तिब्बी सूरत हाल है, सामान की, अस्पतालों की, अमले की, उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सिंध में लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालबा, वज़ीर आला की मशावरत करने की यकीन दहानी, क्लिनिक चलाने के लिए SOP बनाने की हदायत कर दी। और इसके साथ साथ एक और रुख है, यानी वो बेहिसी का, कि कराची में प्राइवेट अस्पताल इंतज़ामिया की बेहिसी, कोरोना का मुश्तबा मरीज़ दरवाजे पर तड़पता रहा, कोई उठाने ना आया, पास खड़े लोग भी तमाशा देखते रहे। देखिए, बेहिसी तो सवालिया निशान है, ये शुरू से ही है। और बात रही SOPs की, अभी भी हम SOP में पड़े हुए हैं। ये कितना टाइम हो गया, 26 फ़रवरी को बोलते हैं कि आया था और आज ये क्या हो गया है, कितना वक्त गुजर चुका है। हम आज भी इसी उसमें लगे हुए हैं कि SOP बनाई जाए कि कैसे इलाज मुआवजा हो। इतना वक्त हमने गुजार दिया सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, बयानबाजियों में। नहीं तो और वो वजह आपको क्या कहना है, नाअहली है, गफलत है, क्या चीज़ है, कौन सी वजह आपको नज़र आती है कि आप सिर्फ सोचते हैं और आप इतना अरसा दौरानिया इतना हो चुका है और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? सारे अल्फाज जो आपने लिए ना, नाअहली, ये कोताही, ये सारे ये जमा कर लें तो फिर एक और कोई डिक्शनरी में देखना पड़ेगा वर्ड इनके लिए, ठीक है। तो ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये जेब नहीं देता सियासतदानों को। और सीजन पॉलिटिशियंस हैं आप सारे जो बैठे हुए, जो रूल कर रहे हैं इस वक्त, अवाम को देखना चाहिए। अच्छा, फिर वो मुआशरे का भी इसमें किरदार बहुत अहम है। जो आपने जिक्र किया कराची में हॉस्पिटल के बाहर, वो मुबैना, आप हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो कोरोना का था। एक खौफ को, बेसिकली खौफ को बेचा जा रहा है। लोग उससे इतने खौफजदा हैं कि मेल मिलाप तो अपनी जगह, एक सोशल डिस्टेंसिंग वो तो रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बेजारी का मुजाहरा किया जा रहा है उन लोगों के साथ, उसमें जो भी गरीब किसी को अगर वायरस लग जाता है उसका क्या कसूर है? वो खुद से तो जाके उसे नहीं चिमटा, बिल्कुल, या खुद तो दावत नहीं दी उसके, आओ मुझे लग जाओ और मैं आपको लगूंगा। ऐसा हरगिज नहीं है। और आपके पास तो कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं है कि आप अपने बारे में यकीनी तौर पे बता सकते। किसी का कुछ, जब तक किसी का टेस्ट नहीं हो रहा, वो तो ऐसे लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ पे टेस्ट अभी इस तरह से हुए नहीं शुरू। ये अमेरिका में जिस तरह हुए थे शुरू, जब भी तादाद बढ़नी शुरू हुई थी, और उन्होंने वाज़ेह बोला इसी वजह से, फिर वो खौफ फैल गया लोगों के अंदर। तो यही वजह थी। वो गरीब जो भी था हॉस्पिटल के बाहर अगर गिर गया या लेटा हुआ था, तड़प रहा था, तो लोगों को चाहिए था कि उसकी मदद करते। वहाँ पे वीडियो बनाई जा रही थी, बिल्कुल वीडियो तो बना रहे हैं, और वीडियो बनाते हुए वो शख्स या नौजवान बोल भी रहा कि इसकी मदद करो, लेकिन खुद वीडियो बनाने में लगा हुआ है ताकि सोशल मीडिया पे उसको वायरल करे फिर वो। तो ये बेहिसी है एक मुआशरे की। लेकिन इसके बरक्स एक और पहलू भी है, यानी जहाँ पे ये बेहिसी नज़र आ रही है, लोग लेथार्जिक हो गए हैं, खौफ पैदा हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग तो काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, तभी तो मुआशरा सरवाइव कर रहा है। ये उनकी गैर मौजूदगी में तो आप कुछ नहीं है। तो वहाँ से बेहिसी है जहाँ एक ज़िंदगी बच सकती है, आप उसको मरने पे मजबूर कर रहे हैं। आपने उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया, आप वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप, ठीक है। आप फिर वहाँ से जाएंगे, सीधे नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे आप। जब एक इंसान को आप तड़पता हुआ छोड़ रहे हैं, आप उस तरफ तवज्जो नहीं हो रहे, आप दूसरों को दावत दे रहे हैं कि इसको बचाओ, कोई बुलाओ। हॉस्पिटल गेट के ऊपर ही, क्या वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था? यानी मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो दारुश्शिफा, यानी वो बीमारी है ना शख्स, भाई शिफा के लिए गेट के दरवाजे पर पहुंचा था, वहां गिर गया गरीब लड़खड़ा के। कोई भी चीज़ हो सकती है उसकी बीमारी, ज़रूरी नहीं है कि ये वायरस होगा उसके अंदर, नो वे। लेकिन वो जो आपने बात की कि ऐसे में दूसरे भी लोग हैं, बिल्कुल हैं। ये ईदी के रज़ाकार हैं, ये दूसरी जो तंजीमें जो काम कर रही हैं, ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं, फिर उनके जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा कर रहे हैं, किस तरह से अपनी जानों पर खेल के। उनके भी तो बच्चे होंगे, उनके भी तो अहले खाना है, उनके भी तो माँ बाप हैं, वो किस तरह से लगे में। असल ये लोग हीरो हैं, ये हैं। और बल्कि बहुत सारे ऐसे महाज हैं जहाँ पे लड़ते हुए कोई भी सोल्जर जो है वो इतना यकीन से नहीं कह सकता कि वो गोली सामने है, दुश्मन सामने है, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर या अमले के सामने है दुश्मन। आप देखें ना, यहाँ पे इसी में जो डॉक्टर जो हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो भी देखें, माँ बाप आफरीन है, खराज तहसीन है,
وہ اپنے بچیوں کو صبح کس طرح سے گھر سے رخصت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں نہیں معلوم کہ کیا بچی کس طرح سے واپس آئے گی، بچہ کیسے آئے گا، ایک وہ والدین بھی ہیں، اور پھر یہ لوگ ہیں جو ایمبولینس سروسز چلا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، پھر جو موت کی صورت میں قبرستان بھی لے کے جاتے ہیں، خود ان کی ہر چیز ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے ایسا بھی واقعہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کرونا سے ڈیتھ ہوئی ہے، جب یہ غسل دے دیا، تدفین ہو گئی، اس کے بعد ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہ ان کی موت یہ ہوئی تھی۔ یہ بھی زیادتی ان کے ساتھ، یہ بھی زیادتی ہے، یعنی قابل رحم سی بات ہے کہ آپ بیماری سے نفرت نہیں کر رہے، انسان سے نفرت کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات اور وہ نفرت کا عنصر تو بیماری سے زیادہ اس کے لیے کڑا ہے۔ آپ دیکھیں خوف کو بیچا جا رہا ہے، پہلے جنگوں کے ذریعے بیچا جاتا تھا، آج یہ وائرس کے تھرو جو ہے اس خوف کو بیچا جا رہا ہے، لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، لوگ کسی سے مل نہیں رہے، ہاسپٹلز میں دیکھیں کیا صورتحال ہے، جو دوسرے جو امراض میں لوگ ہیں جن کو شکایت ہے کسی بھی بیماری کی، وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، تو کس طرح سے یہ صورتحال بہتر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور پہلو اس میں آتا ہے، ایسی صورتحال میں جو فارما انڈسٹریز ہیں وہ لوگوں کے لیے آگے آئیں، وہ کریں جیسے امریکہ میں انہوں نے کیا ہے، جو انسولین کی جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے 3 مہینے کے لیے میڈیسن فری کر دی، انسولین کر دی ہے کہ وہ انشورنس پہ لوگ نہیں ہیں تو وہ معاشی صورتحال خراب ہے 3 مہینے، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے اگر 3 مہینے کے بعد بھی صورتحال ان کی بہتر نہیں ہوتی 1 سال تک انسولین وہ فری دیں گے۔ ہمارے ہاں تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، انسولین بلیک کر دی جاتی ہے، کوئی وہ نہیں۔ اسی طرح سے جو باہر جو ہوا ہے انشورنس کمپنیز نے، وہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ پیسے واپس دے رہی ہیں لوگوں کو، کوئی کلیم نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے معاشرہ، ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، ہم بات کرتے ہیں دین کی، ہم اس پہ کہاں عمل کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، معاشرہ اس طرح نہیں بنتا، معاشرہ لوٹ مار سے نہیں بنتا، معاشرہ کسی کو الگ کرنے سے نہیں بنتا، بالکل، اور اسپیشلی نفرت کرنے سے نہیں بنتا۔ نفرت سے تو تفریق کے سوا کچھ حاصل نہیں، نفرت سے تباہی و بربادی ہے۔ محبت آپ پھیلائیں، آپ دوسروں کو قریب کریں، وائرس سے نفرت کریں بے شک، لیکن انسان سے نفرت نہ کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور کوئی پتہ نہیں کل کو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جو اس میں آ چکا ہے وائرس جن لوگوں میں، اس کو تو بچائیں نا آپ، صحیح، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ فضائی آپریشن کی بندش میں 30 اپریل تک توسیع، کارگو فلائٹس کو اجازت ہوگی، PIA کا برطانیہ کے لیے جزوی آپریشن بحال، آج سے پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، کیونکہ وہ جو توسیع کی گئی ہے یہ آپریشن اس سے ہٹ گیا اور وہ برقرار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے باعث فلائٹس کینسل، عراق میں نوکری کرنے والے 35 پاکستانی پھنس گئے، حکومت سے مدد کی اپیل۔ بالکل، یہ دیکھیں نا جو پروازیں ہیں، جو لوگ پھنسے ہیں ان کو تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن کئی ملکوں میں بے شمار پاکستان ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایون ڈیتھ باڈیز جو ہیں وہ اسپین میں 13 ڈیتھ باڈیز وہاں پہ ہیں جو جن کے انتقال ہو گیا، وہ یہاں پہ بھی ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بے چین ہیں، اور وہاں جو رکھی ہوئی ہیں ان کے احباب وہ پریشان ہیں۔ تو اسی طرح سے عراق میں جو پاکستانی وہاں پہ گئے تھے روزگار کے سلسلے میں، اب وہاں پھنسے ہوئے، وہ ان کو نہیں لایا جا رہا۔ اسی طرح دبئی کے اندر ہزاروں جو پاکستانی ہیں وہ پھنسے میں، اور یہی وجہ ہے یہ دبئی کی گورنمنٹ نے بھی شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جو ممالک اپنے شہریوں کو واپس نہیں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ جو معاہدوں کو اثر نو مرتب کیا جائے گا، کیونکہ ہنگامی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں جو اپنے لوگ ہیں ان کا ہی ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، ایسے میں دوسروں کو کیسے وہ کریں گے؟ ہر ملک کی یہی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ جو تارکین وطن ہیں اپنے اپنے ملکوں میں وہ واپس جائیں، اور اسی طرح سے جو ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کو واپس لے کے آئے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے گو کہ، لیکن سلو بہت زیادہ ہے، اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب وہ لوگ آئیں تو ان کے لیے جو کرنٹائن جو مرکز بنائے ہیں اس کو بہتر انداز میں ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں سے صحیح آئیں۔ اور پھر جیسے پاکستان بارڈر کی کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 30 اپریل تک کر دی گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، دنیا بھر نے اسی طرح سے کریں، امریکہ اور کینیڈا نے اپنا بارڈر بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایران نے بند کر دیا اپنا بارڈر، تو ہر ملک اپنے عوام کو بچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات وہ کرے گی۔ میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کو جو آپریشن جو ہے تیز کرنا پڑے گا، اپنے جو پاکستانی جو بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں انہیں لانا پڑے گا، اس میں کوئی تفریق ہمیں نہیں کرنی چاہیے امیر اور غریب کی۔ بڑا اچھا آپ نے جملہ بولا کہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو یہاں پہ صورتحال ہے حالیہ کورونا کی،
اس سے ہٹ کے سیاست کی اپنی ایک صورتحال ہے، اور سیاست میں بہت سارے کردار ہیں، اور ایک کردار بڑی یوں کہہ لیں کہ واضح اور جامع ہے، اور تفریق کے حوالوں سے بھی وہ بڑی بات کرتے ہیں، لیکن بڑے احسن انداز سے وہ اپنا جملہ کہہ جاتے ہیں، اس کو تند و تیز جملہ کہہ لیں یا ان کے انداز کا سلسلہ ہے۔ وفاق اور سندھ میں تناؤ، لفظی گولہ باری صوبے نے شروع کی، میرے دم سے شہباز شریف گرفتاری سے بچ گئے، جہانگیر ترین وزیر اعظم سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 جملے ابھی تک تو میں نے ان کے کوٹ کیے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ تینوں کے تینوں جملے جو ہیں، جب میں شخصیت کا نام لوں گا اور ان کا قلمدان جو ان کے پاس ہے وہ اس سے ریزمبل نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں یوں کہہ لیں کہ یہ سیاسی شگوفے جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب نے چھوڑے ہیں۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی یہ گفتگو اور ان کی وزارت؟ بیسکلی وہ ان کے پیٹ میں کوئی بات رکتی نہیں ہے، وہ انہیں کہیں سے پتہ چلتی ہیں تو وہ اچک کے جو ہے نا سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ میں عوام کے سامنے لے کر آؤں۔ بڑکیاں ان کی مشہور ہیں، اب وہ پتہ نہیں پیپر جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی آؤٹ کر دیا کرتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے سامنے کئی باتیں ہو رہی ہوتی ہوں گی تو فوری کہ اس سے پیشتر کہ کوئی اور کہے، کوئی پریس کانفرنس کرے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کا پہلے وہ کہتے رہے جہانگیر ترین کا کہ بہت دیرینہ تعلق عمران خان کے ساتھ، کپتان کے ساتھ سارے الیکشن مہم رہا ہے اور رہے گا، یہ انہی کے جملے، اور پھر کل ایک جگسر چینج ہو گیا کہ جب جہانگیر ترین سے وہ قطع تعلق دوری کر سکتے ہیں تو باقی مجھ جیسا یا کوئی اور سیاستدان اس کو تو پھر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بات ان کی باتوں میں، پھر انہوں نے ایک اور، میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا گزشتہ سال کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں، بارہا کہا تھا، اور خدا نہ خواستہ ایسا کچھ وہ نہیں ہوا نہیں اور نہ ہونے کے کوئی صورتحال۔ تو ان کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بلنڈر مارا، اس پہ حیرت ہے مجھے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کہیں سے تردید نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستان تو گیا تھا، چلا گیا تھا، ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے۔ یہ تو خوش قسمتی عمران خان کی اور پاکستان کی کہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اور پھر یہ کورونا آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹ مل گئی، پیسہ مل گیا۔ تو یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر کہیں سے بھی تردید نہیں آئی، کہیں سے شٹ اپ کال نہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس چیز کو سیریس لینا پڑے گا۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے آپ سیاستدان ہیں، آپ لازم بات ہے کہ بڑے عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں، دنیا جانتی ہے، قوم جانتی ہے آپ کو، لیکن جو آپ کے پاس عہدہ ہے، جو قلمدان ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے، اور وہاں پہ آپ کو کیا کارکردگی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اصل میں تو جو کل کانفرنس تھی وہ تو انہی کی تھی نا، ریلوے ملازمین سے متعلق تھی کہ کتنا ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں، تنخواہ وقت پہ دے رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، اور جو ریلوے کو خسارہ جو ہو رہا ہے 1 ارب روپے کا پر اور ویک، اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے بتانا تھا۔ لیکن وہ یہاں پہ آ کے کہ شہباز شریف میری وجہ سے میں نے دم کیا ہے، اور پھر ان کی بیماری کا علل اعلان آپ نے میڈیا کے سامنے وہ کیا۔ پھر آپ نے میڈیا کی بات کر دی کہ میڈیا سے دوستی ہونے جا رہی ہے، اور یہ میں نے کافی سمجھایا ہے عمران خان دوستی کرے میڈیا سے۔ کیا مطلب میڈیا سے؟ کون سے میڈیا گروپ سے؟ اور وہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، ایک روز پہلے کی بات ہے، ان کی کانفرنس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جو تلخیاں ہو گئی ہیں ایک گروپ کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ بہتر ایسا انداز سے اس کو اوورکم کر لیں گے، اور یہی وجہ اس کے اشتہار بھی ریلیز کر دیے گئے۔ تو آپ انہیں کریڈٹ لینے کا بہت شوق ہے، اور آگے سے آگے بھڑکیاں مارنے کا کہ یہ میں نے کرایا ہے۔ تو اگر یہ اپنی منسٹری پہ فوکس کریں، وہ دیکھیں تو بھی اتنے جو حادثات ہوئے نا پچھلے دنوں، وہ حادثات نہیں ہوتے اگر اس پہ فوکس کرتے۔ اور یہی وزیر تھے جو پہلے وہ کہا کرتے تھے، اگر کسی کے ساتھ رفیق تھے ان کے دور میں حادثہ ہوا تو کہا کہ اگر میں ہوتا ریزائن کر دیتا، تو آپ کریں ریزائن۔ کتنے اپنے حادثات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے حادثات ہوئے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں انہیں جو اپنی منسٹری ہے اس پہ فوکس کریں۔ ہاں اگر آپ انفارمیشن منسٹر ہوتے، اگر آپ یہ باتیں کرتے تو جائز ہے، لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ساری میچ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن انہیں پتہ ہے، انہیں گڑ آتا ہے میڈیا میں رہنے کا، ہیڈ لائنز میں رہنے کا۔ کہ اگر وہ انفارمیشن منسٹر نہیں ہیں تو یا تو حکومت اس بات کو سوچ لے، کیونکہ وہ بار بار جب اپنے بھی ادارے کی بات کرتے ہیں، اپنے ہی عہدے کی یا اپنے قلمدان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ سیاست پہ اپنی باتیں ہوتی ہیں یا انفارمیشن۔ دیکھیں انہیں گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، بالخصوص وزیر اعظم کو، کہ یہ بڑھ کے جو باتیں کرتے تھے، اتنی باتیں وزیر اعظم بھی نہیں کرتے، ان سے پہلے یہ ہر کچھ کر جاتے ہیں۔ اور بالخصوص جو ڈیفالٹ کی بات ہے اس پہ تو سرزنش بنتی ہے، اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے، گو کہ ابھی تک وہ نہیں لیا گیا۔ پھر یہ بارہا کہتے ہیں کہ بھئی گیٹ 4 کی پیداوار ہیں سیاستدان، ٹھیک ہے، اس پہ بھی سوالیہ نشان ایک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر یہ اپنی منسٹری پہ فوکس کریں ساری،
نظر وہاں رکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے بہتری لائی جائے. یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ٹرینیں کب چلیں گی, اگر چلیں گی تو کس طرح چلیں گی, اور وہ اس قابل ہوں گی, ان کی صفائی ستھرائی ہر چیز چیک ہو رہی ہے. ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی گفتگو کرتے بھی ہیں, اس کے بعد سوال جواب میں جو وہ شگوفے چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد تو وہ بے ایمانی ہو جاتی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے ہیڈ لائنز تو وہ بن رہی ہوتی ہیں جن پہ ان کو بڑا انٹرسٹ ہے کسی پہ بھی بات کر دینے کا. یعنی میں نے صرف 3 جملے بولے, ایک انہوں نے حکومت سندھ کے حوالے سے بولا, ایک انہوں نے نون لیگ کے صدر کے بارے میں بولا, ایک انہوں نے اپنی ہی جماعت, یعنی اتحادی ہے نا اس وقت وہ پی ٹی آئی کے, اپنی ہی جماعت کے رہنما جہانگیر ترین کے لیے بولا. تو وہ ایک عجیب سے تند و تیز انداز میں جب بات کرتے ہیں تو اپنے معاملات وہ ایک مثال ہے نا, ایک تیر سے کئی شکار. اچھا یہ ایک ساتھ کئی تیر چھوڑتے ہیں, وہ کہیں بھی جا کے بس ایک تو لگے گا کہیں جا کے, ایک ساتھ کئی تیر ایک ساتھ کئی تیر چھوڑ دیتے ہیں. یہ نا کہیں تو جا کے لگے گا تو پھر میری بلے بلے ہو جائے گی. دیکھو میں نے کہا تھا, پھر اس کو کوٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنی جس بات سے پھرتے ہیں اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. جیسے جہانگیر ترین کا میں نے آپ کو ذکر کیا, پہلے یہی کہہ رہے تھے مستقل کہ بھائی اتنی جلدی نہیں ختم ہوتی, اس میں یہ کیا چیز ہے, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. یعنی اس بڑی مافیا کو کہہ رہے تھے چھوٹی سی چیز ہے, اور کل کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو دوری کر لی تو باقی تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, جس کا جو کام ہے وہ وہیں تک رہے. سیاست کا موقع آ جائے گا, پھر یہ خود ہی کہتے ہیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس وقت یہ وبا کا سامنا ہے پورے ملک کو, لیکن پھر آپ نے کہا کہ یہ پہل سندھ نے کی تھی, تو یہ کہاں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اور پھر وہی بات ہوئی کہ شام کو پھر جب پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں پھر وہی باتیں کی جاتی ہیں کہ اختلاف, یہ ایک صوبہ اختلاف کر رہا ہے. تو یہ غلط ہے. کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے اور اخبارات میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ایک دن پہلے کے حوالے سے, یعنی گزشتہ روز کی خبریں ہوتی ہیں اخبارات میں. کل کا دن بڑا اہم ہے, لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ آپ کا سپورٹس کا بھی انٹرسٹ ہے اور کرکٹ کے حوالے سے, تو کل کا دن اس لیے اہم ہے, شارجہ کپ. شارجہ اسٹیڈیم جو ہے وہ بہت حوالوں سے جانا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں شارجہ اسٹیڈیم 1986 کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آخری گیند تھی, بیٹنگ کر رہے تھے جاوید میاں، بال کر رہے تھے چیتن شرما، بھارتی بالر، میڈیم پیسر ہیں اور اچھا خاصا ان کا نام تھا، اچھا خاصا کیریئر تھا. لیکن جاوید میاں نے آخری بال پہ ایک سکسر لگا کے دنیا میں وہ فتح حاصل کی ہے جس کے بعد ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے. اور آج تک کرکٹ میں فین فالوئنگ جو ہے جاوید میاں کی وہ یعنی ترقیوں کی جانب ہی گئی، اور آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. وہ تاریخی فتح تھی، آخری بال پر سکسر، اور چیتن شرما کو وہ کل کا دن تھا، یعنی تاریخ 18 اپریل 1986 تھی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بہترین دیکھیں، اس میں تو جاوید میاں تو امر ہو گئے تھے، اور وہ جس طرح جو بال یہ اسٹیڈیم میں پھینکی تھی انہوں نے، اس کے ساتھ ہی وہ بال نہیں گئی تھی چیتن شرما کو انہوں نے پھینک دیا تھا باہر. تو اس کے بعد سے ان کا چیتن کا کیریئر تباہ ہو گیا. وہ کرکٹر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا. بالکل، اور وہ اچھا خاصا دورانیہ بتایا، وہ اچھا بالر تھا ان کا، وہ اچھا بالر، اس میچ میں ان کی 3 وکٹیں اسی لیے لاسٹ اوور دیا تھا. لیکن سامنے جاوید میاں تھے. بدقسمتی چیتن شرما کی کہ جاوید میاں جیسا منجھا ہوا بیٹسمین جو کریز پہ یعنی کہ ٹینشن لیتے نہیں، ٹینشن دوسروں کو دیتے تھے. وہ ہنسی مذاق اس میں بھی، وہ کس طرح سے اعصاب پہ سوار منظر تو تھا نا، یعنی آخری بال پہ آپ کو سکور چاہیے اور آپ 6 لگائیں گے. لیکن اس کے بعد بھی کرکٹ میں کئی چھکے لگے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. 28 سال کے بعد دوبارہ شارجہ میں تاریخ دہرائی گئی تھی. 2014 میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا لمحے جو ہیں وہ تعاقب کیا کرتے ہیں، وہ سیم ایز اٹ از تھا. لیکن وہ شاہد آفریدی تھے، بالر بدل گیا تھا. لیکن وہ جو جاوید میاں کا چھکا تھا اس کی مثل نہیں ہے. پاکستانی بارہا چھکے لگا چکے ہیں. بلکہ میں اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے یہ ذکر کر دوں، آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے کہ لمحے تعاقب کیا کرتے ہیں. وہ ایز اٹ از ہے، ٹاس سے لے کے وکٹری تک کی اس کی ساری صورتحال اس میچ سے ریزیمبل کرتی ہے. اور یہ 28 سال بعد اور بھارت کے خلاف ہی. آپ دیکھیں نا، جب یہ بولتے ہیں نا کرکٹ جو ہے نا یہ وہ کھیل ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کب کیا ہو جائے. جو ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، لیکن جو جاوید میاں کا جو ریکارڈ ہے، جو چھکا مارا، عوام پاکستان کے عوام بھی اس دن کی اہمیت سے وہ عمران خان سے بھی یہی امید اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی 92 کے ورلڈ کپ کی طرح تاریخ دہرائیں اور عوام کو خوشیاں لوٹائیں. صرف انہیں باتیں نہیں، انہیں کام چاہیے. ندیم صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.